लाहौर के महंगे तरीन 5 स्टार होटल की लॉबी में फैमिली साइड पर अपनी अपनी कुर्सी पर दराज उस हसीन जोड़े पर नजरें ठहर सी रही थी। बिला शोबा वो दोनों आंखें भर कर देखे जाने के काबिल थे। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार, आंखों में चमक लिए एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी सरगोशियां शोर में कहीं दब सी चली जा रही थी। तभी उस अप्सरा की आवाज समातों को छुई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साइम, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? सबा ने अपने सामने बैठे खुद को निहारते साइम को देखकर तीसरी दफा पूछा था। जब से साइम शाह ने उसे प्रपोज किया था वो हवाओं में थी। वो दोनों साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली दोनों को एहसास ही ना हुआ। खबर तो तब हुई जब यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद दोनों में जुदाई सी आ गई। रोज होने वाली मुलाकात के आदि दोनों ही ज्यादा देर अपने जज्बात दिल में नहीं दबा सके थे। साइम ने बकायदा उसे प्रपोज कर दिया था। अब इंतजार था तो घर वालों को बताने तक का था। सबा एक ब्रॉड माइंड घर से ताल्लुक रखती थी तो उसे अपने मुस्तकबिल की ज्यादा फिक्र नहीं थी। असल खटका तो साइम की जानिब से था, जो शाह खानदान का लाडला छोटा सपूत था। वो जानती थी ऐसे खानदानों में शादी ज्यादातर खानदान में ही की जाती है, मगर साइम की जानिब से मिलने वाले हौसले ने उसे बेबाक मोहब्बत करने पर आमादा कर ही लिया था। और वैसे भी दिल पर किसका जोर होता है? वो तो ना दिमाग की सुनता है ना खुद इंसान की। साइम, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? सबा ने साइम के हाथों को हिलाकर पूछा तो साइम ने मुस्कुराकर उसके हाथों को अपनी मजबूत हथेलियों में भरा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ सबा हसन? तुम्हें जिसे देखकर साइम शाह सांस लेता है? पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, जैसे तुम मुझे। वो बोलते हुए खामोश हो गई। सबा हसन, इन गुज़श्ता 4 सालों में कितनी लड़कियों ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की। क्या मैं किसी की तरफ माइल हुआ? नहीं ना। यहाँ तक कि हमारी क्लास फेलो तूबा, उसने तो खुदकुशी तक की धमकी दी, जिसे मैं खाते में ना लाया क्योंकि ये दिल कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जुड़ चुका था। उसे बस तुमसे सरोकार था, तभी मैं तब किसी का ना हुआ। अब तो मैंने तुमसे कमिटमेंट कर ली है, जुबान दे दी है, और शाहों में जुबान देना इज्जत देने के मुतरादिक होता है। और तुम्हें मैंने इज्जत दी है, जान तक तुम पर वार सकता हूँ। और बताओ कैसे यकीन करोगी तुम, होने वाली मिसेस सबा साइम शाह? सबा उसकी वारफ्तगी पर शर्मा सी गई थी। मैं सोच रहा हूँ जल्द ही अपने घर वालों को तुम्हारे घर भिजवाऊं, ताकि ये होने वाली मिसेस सबा साइम शाह की बजाय मिसेस साइम ही कहकर पुकारो। साइम ने शरारती अंदाज में कहा। सबा के चेहरे पर गुलाल सा आ गया था। तभी साइम का फोन रिंग हुआ। साइम ने हंसते हुए अननोन नंबर को देखा। उसने कॉल को इग्नोर किया। अभी वो सबा के साथ था तो ये सारा वक्त सबा का हुआ। सबा भी उसके उसी अंदाज पर तो मरती थी, उसकी इज्जत देने पर, उसके मान देने पर। तभी मैसेज ने साइम को मतवज्जा किया। उस पर लिखे हर्फ देखकर वो झटके से उठा। उसने जल्दी से अपने भाई के नंबर पर कॉल मिलाई, मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। सबा उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मैंने कहीं जाना है। वो बहुत परेशानी से बोला। क्या हुआ है साइम? सबा ने हैरानगी से देखा। अभी वक्त नहीं है, बाद में बताता हूँ, जल्दी से उठो। साइम, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी या भाई को बुला लूंगी। तुम जाओ अगर ज्यादा जरूरी है तो, सबा ने फिक्रमंदी से कहा। पक्का ना तुम चली जाओगी? साइम परेशानी में भी उसकी फिक्र करते बोला। हाँ बाबा, तुम जाओ, फिक्र मत करो, और मुझे जरूर बताना, तुम्हें टेंशन में देकर मेरा दिल घबरा जाता है। सबा ने बेचारगी से कहा। दुआ करना सब ठीक हो यार। साइम उससे मिलकर वहां से जल्दी से निकला। पीछे सबा उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। साइम तेजी से गाड़ी चला रहा था, साथ साथ अपने बड़े भाई साकिब को भी कॉल मिला रहा था, जिसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। उसे परेशानी भाई के नंबर बंद होने की नहीं थी, बल्कि उस मैसेज की थी, जिसमें उसे ये इत्तला मिली थी कि उसके बड़े भाई का शदीद एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त लाहौर हॉस्पिटल में है। अगर वो अपने भाई की ज़िंदगी बचाना चाहता है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। साइम हवास पाख्ता सा हॉस्पिटल के रास्ते में गाड़ी दुरा रहा था। वहीं दूसरी जानिब सबा का भाई उसे लेने उसके बताए रेस्टोरेंट में मौजूद था। सुभान, तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? सबा ने अपने छोटे भाई से पूछा। वो उम्र में उससे 4 साल छोटा था, मगर अपनी जिसामत की वजह से उससे बड़ा ही लगता था। "कु- कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ, तुम चलो, ड्राइवर ही बना लिया है अपना", सुभान ने झुंझलाकर कहा। सबा उसे घूरते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गई। ये गाड़ी को क्या हुआ है? सबा ने आंखें बड़ी करके गाड़ी को देखा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी सुभान? सबा फिक्रमंदी से उसकी तरफ मुड़ी। नहीं हुआ मुझे कुछ यार, बैठो गाड़ी में।
مجھے اور بھی کام ہے، سبحان نے دانت پیپ کر کہا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ہجوم سا تھا۔ سفید لبادے میں ملبوس ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے آ جا رہی تھی۔ دوڑتے قدموں، کھنکتی ٹرالیاں اور بیپ کرتی مشینوں کی آواز نے ماحول کو مزید سنجیدہ بنا دیا تھا۔ سائم ہامتا ہوا ہسپتال کے دروازے سے اندر آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بےتابی سے ریسیپشن پر کھڑی نرس سے پوچھ رہا تھا۔ نرس نے فائل پر نظر ڈالی اور آہستہ سے کہا، ICU نمبر 3، لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے۔ سائم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ دوڑتا ہوا وہ ICU کے دروازے تک پہنچ گیا۔ شیشے کے پار اس نے دیکھا اس کا بھائی سفید چادر میں گردن تک ڈھکا ہوا بیڈ پر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ سر پر موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ 7 مشینیں بیپ کر رہی تھی۔ وینٹیلیٹر کی ٹیوب اس کے وجود سے جڑی تھی، جیسے زندگی کسی دھاگے کے سہارے لٹک رہی ہو۔ سہاروں پر ہی تو تھی زندگی، مشینوں کے سہاروں پر۔ سائم کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یا اللہ، میرے بھائی کو کچھ نہ ہو، پلیز کچھ نہ ہو۔ اس کی آواز بمشکل لبوں سے نکلی۔ اسے اپنی بھابھی اور بھائی کے بچے یاد آنے لگے۔ بھائی کا اسے پیار سے چھوٹا کہنا یاد آنے لگا۔ سائم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آئے۔ سائم ان کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر، میرا بھائی، وہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیں، ایکسیڈنٹ شدید تھا، اس کے سر پر شدید چوٹ لگی ہے۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے لیکن وہ کوما میں چلا گیا ہے۔ کب ہوش آئے گا کچھ کہنا مشکل ہے۔ اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جملہ سن کر سائم کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ زمین جیسے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، بھائی آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ لب پھر پھرا کر رہ گئے۔ شاہ ہاؤس میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی۔ گھر کا بڑا بیٹا ثاقب شاہ کوما میں ہے۔ کومل شاہ، ثاقب شاہ کی بیوی، اس خبر پر بے ہوش ہو گئی۔ گھر کا ماحول ویران ہو گیا۔ ان سب میں سائم پریشان سا اس میسج کو ٹریس کروانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں اسے اس کے بھائی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی۔ معاملے میں پولیس انوالو ہو چکی تھی اور CCTV فوٹیج کے مطابق 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ ایک ثاقب کی، دوسری گاڑی کسی حسن عامر کے نام پر تھی اور تیسری گاڑی کی نمبر پلیٹ چھپی ہوئی تھی، اس لیے اس پر نظر نہیں گئی۔ پولیس حسن عامر کے گھر روانہ ہو گئی تھی، جبکہ سائم حسن عامر کا نام سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سب سے پہلا خیال صبا کا آیا تھا۔ اس نے 12 صبا کا نمبر ملایا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس حسن عامر صاحب کے گھر سائم کے ہمراہ پہنچ چکی تھی۔ صبا، حسن عامر، ان کی بیگم پولیس کی خبر پر ششدر رہ گئے تھے۔ صبا کی آنکھوں کے سامنے بار بار گاڑی کی حالت آ رہی تھی۔ تو کیا سبحان نے؟ صبا بے جان ہوئی۔ رہی صحیح کسر سائم شاہ کی موجودگی نے پوری کر دی۔ سائم میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا ہے، پلیز تم تو جانتے ہو نا۔ صبا سائم کے قریب جا کر سرگوشی نما انداز میں بولی۔ اس سے پہلے سائم کچھ بولتا اسے دوبارہ اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ صبا کو نظر انداز کیے جلدی سے سائٹ پر ہو کر فون کان سے لگا گیا۔ سائم شاہ، مردانہ غیر شناسہ آواز نے سائم کے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ اتنے غیر ذمہ دار ہو؟ اپنے بھائی کو ڈاکٹرز کے سہارے چھوڑ کر اس کے مجرموں کو پکڑ رہے ہو؟ کیا ہو اگر میں اس کو سانس فراہم کرتے ماسک کو اس کے چہرے سے ہٹا دوں؟ صفاق آواز گونجی تو سائم تڑپ گیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ اور حسن عامر کے ساتھ؟ سمجھدار ہو، یعنی جان گئے ہو حسن عامر کا بیٹا بے قصور ہے، مگر میں چاہتا ہوں وہ جیل میں جائے اور تم اسے جیل میں بھیجو۔ نہیں، میں کسی بے قصور کو جیل میں نہیں ڈالوں گا، سائم نے گررا کر کہا۔ تبھی دوسری جانب سے بھی اسی سختی سے اسے دھمکی آئی۔ اس بے قصور کو بچا لو گے تو اپنے بے قصور بھائی کو کھو دو گے۔ اپنی بھابھی کو بیوہ اور بھائی کے بچوں کو یتیم کروانے کے ذمہ دار تم ہوگے سائم شاہ۔ تبھی فون کٹ گیا اور اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ نقاب پوش شخص اس کے بھائی کے قریب کھڑا اس کو سانس مہیا کرتے ماسک کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر رہا تھا۔ نہیں، نہیں، اگلے ہی منٹ اسے پھر سے کال آئی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، تم جیسا کہو گے میں وہی کروں گا، سائم نے بے بسی سے کہا۔ دوسری جانب شیطانی کہکا گونجا تھا۔ شاہ صاحب پلیز سمجھے، میرا بیٹا بے قصور ہے، حسن صاحب نے سائم کے دادا شاہ زمان صاحب سے کہا۔ پولیس کو انوالو نہیں کرتے ہیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔
حسن عامر صاحب نے مصلحت سے کام لیتے زمان شاہ سے کہا۔ کیا مطلب دادا جی؟ ہم کیسے معاملے کو بیٹھ کر نپٹائیں؟ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھاگا ہے یہ لڑکا، اسے تو جیل جانا ہی ہوگا۔ سائم کے اونچا چلانے پر صبا کے پاس چپک کر بیٹھا سبحان کانپنے لگا تھا۔ صبا بھائی کی حالت پر اتنا پریشان نہیں ہوئی تھی جتنا سائم کی صفاقی نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ سائم، ہم بات کر رہے ہیں نا؟ زمان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بیٹھک کا ماحول بوجھل سا تھا۔ سامنے سائم کے والد سخت لہجے میں کہہ رہے تھے، یا تو عدالت کا سامنا کرو یا اپنی بہن کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے ساتھ دے دو۔ یہ جملہ صبا کے گھر والوں پر بجلی کی طرح گرا۔ خود سائم بھی گنگ، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا تو کبھی اپنے دادا کو۔ دادا، یہ کوئی پرانا زمانہ نہیں جہاں مجرم کی سزا اس کی بہن کو ملتی ہے۔ سائم نے احتجاج کیا۔ سائم، ہم بڑے بات کر رہے ہیں نا؟ صبا کا چھوٹا بھائی پسینے میں شرابور ڈرے ہوئے لہجے میں بار بار کہہ رہا تھا، پاپا مجھے جیل نہیں جانا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کی آنکھوں کی گھبراہٹ سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ صبا نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کا دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، مگر اس نے چہرہ مضبوط رکھا۔ میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، اگر میرے نکاح سے میرا بھائی بچ سکتا ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ پورے کمرے میں گونج گئے۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے، باپ نے نظریں چرا لی، اور سائم صبا کی بے بسی پر ماتم بھی نہ کر سکا۔ وہ مجبور تھا، بے حد مجبور۔ ایک طرف گھر والے تھے تو دوسری طرف محبت۔ وہ کسے بچائے؟ آخر اس شخص نے اگر حسن عامر کے بیٹے سے بدلہ لینا تھا تو اس کے بھائی کو مہرا کیوں بنایا؟ سائم کو جلد از جلد اس دوسری گاڑی کا پتہ لگوانا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس مشکوک شخص کا بھی جو اسے کال کرتا تھا، مگر ابھی اس سے موجودہ حال سے نپٹنا تھا۔ نکاح خواہ کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، حسن عامر نے شاہ خاندان کے اس فیصلے پر ویسا احتجاج نہیں کیا جیسا ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ ان کی بیوی ان کی رضامندی پر سن تھی۔ سبحان تو ویسے ہی حواسوں میں نہیں تھا۔ اسے یاد تھا اس نے گاڑی جان کر نہیں ماری تھی، بلکہ دوسری جانب سے گاڑی آ رہی تھی جس سے بچنے کے لیے اس نے ٹرن لیا اور سامنے والی گاڑی سے جا لگا، مگر اس کی غلطی اتنی تھی کہ وہ بغیر کچھ دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ صبا حسن ولد حسن علی، آپ کا نکاح سائم شاہ ولد گلزار شاہ کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ سائم، میں یہ نکاح فقط اپنے بھائی کی جان کی خاطر کر رہی ہوں۔ میرے دل میں تمہاری محبت، اپنی موت آپ مر گئی ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ تم نے صبا کو ویران کر دیا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سائم شاہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ سائم شاہ ولد گلزار شاہ، آپ کا نکاح صبا حسن ولد حسن علی کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا صبا، اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ تمہیں جلد ہی میری سچائی پر یقین آ جائے گا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں تمہیں خود سے پھر سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نکاح ہو گیا تھا۔ صبا سائم کا ہی نصیب بنی تھی۔ کل ریسٹورانٹ میں بیٹھے دونوں ہی نے نہیں سوچا ہوگا کہ اگلی صبح کا سورج دونوں پر کون کون سی آزمائشیں لائے گا۔ صبا کو شاہ خاندان والوں کے ساتھ ہی رخصت کر دیا گیا تھا۔ سائم خاندان کے ہاتھوں مجبور تو ہو گیا تھا، اب اسے بھائی کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے 2 اعتماد والے بندوں کو ہاسپٹل بھیج دیا تھا، کیونکہ اسے اس مشکوک شخص کے رد عمل نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ سائم شاہ، حسن عامر کا بیٹا ابھی تک گھر پر کیا کر رہا ہے؟ لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ مقابل کے غصے سے چلانے پر سائم کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا اس شخص کو صبا اور اس کے نکاح کا نہیں معلوم ہوا؟ مطلب اس کی پہنچ گھر کے اندر تک نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی تھی، میں اسے پکڑوانے والا تھا، مگر میرے خاندان والوں نے جرم کے بدلے میں ان کی عزت مانگ لی ہے۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا سائم شاہ؟ دوسری جانب سے اکتائی ہوئی آواز گونجی۔ انہوں نے حسن عامر کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فون سے آنے والی نسوانی چیخ پر سائم جہاں حیران پریشان ہوا، فوراً فون کٹ جانے پر اس کے دماغ نے کچھ غلط ہونے کا اندیہ دیا۔ وہ رش ڈرائیو کرتا ہاسپٹل کی جانب بھاگا۔ اسے بھائی سے ملنے کی جلدی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ آئی سی یو کے قریب پہنچا۔
اندر بھائی کو پرسکون آنکھیں بند کیے لیٹا دیکھ کر وہ گہرے گہرے سانس بھرتا آئی سی یو کے دروازے کے باہر ہی قدموں پر گر گیا۔ کون تھا یہ دشمن؟ سائم نے اپنے بال مٹھی میں بھرے۔ کون تھی وہ عورت؟ حسن عامر کی کوئی رشتہ دار یا سبحان کی کوئی دشمن؟ تبھی اس کے دوست کی اسے کال موصول ہوئی۔ سائم، تو جس گاڑی کا بتا رہا تھا اور جس نمبر کا کہہ رہا تھا وہ کسی طوبہ کامران نامی عورت کے نام پر رجسٹرڈ تھی، مگر سال پہلے ہی وہ گاڑی چوری ہو چکی ہے۔ ایف آئی آر بھی درج ہے اس گاڑی پر۔ سائم کا دوست اسے اور کچھ بھی کہہ رہا تھا، مگر سائم کی سوئی تو طوبہ کامران پر ہی اٹک گئی تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین ہمیشہ کی طرح بھری ہوئی تھی۔ ہنسی مذاق، شور، ہلا گلا اور گپوں کی کھنک میں صبا اور سائم ایک کونے کی میز پر بیٹھے تھے۔ صبا اپنی مسکراہٹ کے ساتھ سائم کو چھیڑ رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے انداز پر بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی معنی خیز سی خاموشی تھی۔ سائم کا دھیان صبا پر تھا، لیکن تبھی کینٹین کے دروازے سے طوبہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھی سائم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ قدم بقدم آگے بڑھی اور میز کے قریب آ کر رکی۔ صبا کو لمحہ بھر کے لیے طوبہ کے انداز پر حیرت ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ سائم، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ طوبہ کی آواز قدرے اونچی ہوئی تھی۔ کینٹین کے شور میں بھی وہ جملہ صاف سنائی دیا۔ صبا نے سائم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ کیا بات ہے طوبہ؟ سائم نے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا۔ طوبہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، اور تو اور اسے بے حد پسند تھا۔ آج وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے اس کے سامنے موجود تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں سائم۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ کینٹین کا شور ایک لمحے کو جیسے مدھم سا ہو گیا۔ بچوں نے گردنیں اٹھا کر طوبہ اور سائم کو دیکھا تھا۔ صبا کے دل نے ایک لمحے کو دھڑک نہ چھوڑا، مگر وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ سائم اس کا دوست تھا، محبت تو اسے یک طرفہ لگتی تھی، اس لیے وہ سائم کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ سائم نے لمحہ بھر کے لیے اپنی نظریں طوبہ پر گاری اور پھر پرسکون لہجے میں کہا، طوبہ، میں تمہیں ہمیشہ اپنی کلاس فیلو کے طور پر عزت دیتا آیا ہوں، لیکن یہ محبت وغیرہ ان سب چیزوں کی فی الحال میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سائم، ایسے مت کرو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ طوبہ نے سائم کے بازوؤں کو تھام کر کہا۔ صبا کے ماتھے پر بل سے پڑے۔ طوبہ، وہ جب کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں ہے تم سے محبت، پھر کیوں چپک رہی ہو سائم کے ساتھ؟ صبا نے ناگواری سے کہا۔ طوبہ نے صبا کو دھکا دیا۔ تم اپنی زبان بند رکھو، ہر وقت اس کے ساتھ چمڑی رہتی ہو۔ زبان سنبھال کر طوبہ۔ سائم کی دھار پر طوبہ ڈر کر اس سے دور ہوئی۔ اپنی زبان تم بند رکھو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صبا کو ہاتھ لگانے کی؟ تم لڑکی نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھ توڑ کر رکھ دیتا۔ سائم کی دھار پر ہر سو سناٹا سا چھا گیا تھا۔ طوبہ کا چہرہ آہانت کے باعث سرخ پڑا، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگ گیا، دل بھر آیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا سائم، میری آہ لگے گی تمہیں۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو تمہیں میری محبت نظر نہیں آ رہی سائم؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ طوبہ کے لب کپ کپانے لگے۔ تم جانتے ہو میں تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتی ہوں سائم۔ میں تمہیں وہ سب دے سکتی ہوں جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس نے بات کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن سائم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ محبت خریدی نہیں جاتی طوبہ، یہ وہ چیز ہے جو دل کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ طوبہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس نے کینٹین میں سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کا غرور زخمی سا لگا۔ تم پچھتاؤ گے سائم، وہ تلخی سے بولی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ یہ ان کی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اس واقعے کے بعد طوبہ یونیورسٹی میں نظر نہ آئی۔ سائم نے زیادہ دھیان بھی نہیں دیا تھا، مگر اسے علم نہیں تھا اس کا ایک انکار اس کے کتنے ہی رشتوں کو اس سے دور کر دے گا۔ طوبہ کامران، ڈیم اٹ، وہ لڑکی جو غائب ہو گئی تھی۔ میں تب سے یہ سوچ رہا ہوں کسی کو سبحان حسن عامر سے مسئلہ ہے، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور مجھے استعمال کر رہا ہے، مگر میں غلط تھا کیونکہ مہرا تو میں خود ہوں، اور طوبہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جان کر صبا کے خاندان کو استعمال کر رہی ہے۔ شٹ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں طوبہ کامران، تمہاری یہ چال تم پر ہی الٹا دوں گا۔ ابھی اس سے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ اس کی محبت اس سے سخت خفا تھی۔ صبا تو شاید اسے منہ بھی نہ لگائے۔ گاڑی میں بیٹھے اس سے اپنے صبا کے ساتھ خوشگوار واقعات یاد آنے لگے۔ محبت تو صرف ایک بار ہوتی ہے، اور وہ ہو چکی ہے۔ میرا دل پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہے، سائم نے دلکشی سے کہا۔ صبا نے لب کاٹے۔ کون ہے وہ؟ صبا نے منہ بنا کر پوچھا۔
اور وہ لڑکی صبا حسن ہے۔ اس نے صبا کا ہاتھ میز پر آہستہ سے تھام لیا۔ صبا کے چہرے پر حیرانی اور شرم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ او اچھا، تو اسی لڑکی کے پاس جائیے مسٹر سائم، میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ او، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لگا میں نے اپنی جان عزیز کا ہاتھ تھاما ہے، سائم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ او سائم، وہ شرما گئی۔ بس کرو۔ اف صبا، تم کتنا شرماتی ہو، شادی کے بعد تو تم مجھ سے منہ ہی چھپاتی پھرو گی، سائم نے اس کے گال کو چھو کر کہا۔ صبا سرخ گلاب ہوئی۔ بدتمیزی نہیں کرو سائم، اس نے سائم کے ہاتھ پر چٹکی بھری۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ ان خوشگوار واقعات کو سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ سب سے پہلے وہ دادا زمان شاہ کے کمرے میں پہنچا۔ او سائم، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بتاؤ ہمیں، تم نے اس وقت ہمیں کیوں کہا کہ ہم حسن کے بیٹے کو جیل بھیجنے کی بجائے ان کی بیٹی کے نکاح کا مطالبہ کریں، جبکہ تم جانتے ہو ہم ایسے رسموں کے کتنے خلاف ہیں؟ دادا جی، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، آج آپ نے ایک ہی بار میں میری بات مان کر مجھے بہت خوش کیا ہے۔ دادا جی آپ بیسٹ ہیں۔ سائم ان کے گلے لگ گیا۔ ہٹو لاڈلے، جا کر اپنی بیوی کو سنبھالو، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کی تو میں بھول جاؤں گا تم ہمارے لاڈلے ہو۔ جاؤ اب، اور صبح مجھے اور اپنی بھابھی کو ثاقب کے پاس لے جانا۔ اوکے دادا جی، صبح ملتے ہیں، شب بخیر۔ سائم گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جب اسے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے بھابھی نظر آئی۔ بھابھی آپ یہاں؟ سائم نے بھابھی کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر شرمندگی سے پوچھا۔ مجھے گھر والوں سے یہ امید نہیں تھی۔ چھوٹے لالا، آپ لوگ کیسے ایک مرد کے گناہ کی سزا ایک عورت کو دے سکتے ہو؟ وہ بھی تو میرے جیسی ایک عورت ہے، کتنا دکھ ہوگا سائیں کو جب انہیں معلوم ہوگا ان کی ایکسیڈنٹ کی سزا آپ نے ایک مظلوم عورت کو دی۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بھابھی آپ پلیز ایسا نہ کہیں، آپ کو لگتا ہے میں ایک مظلوم عورت کو سزا دے سکتا ہوں؟ اندر جو لڑکی موجود ہے وہ سائم شاہ کی محبت ہے، بس یہ سمجھ لیں یہ ہماری مجبوری تھی، وہ دل ہی دل میں بولا۔ بھابھی جو بروں کا فیصلہ تھا وہ مجھے ماننا ہی تھا، وہ سنجیدگی سے بول کر اندر بڑھ گیا۔ صبا، سائم نے نرمی سے اسے پکارا، مگر جواب ندارد۔ صبا، وہ روتی ہوئی صبا کے قریب گیا۔ دور رہو مجھ سے سائم۔ صبا کیا کر رہی ہو؟ سائم اس کے چیخنے پر پریشان ہوا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے دیکھ کر سانس لیتے ہو، تم نے جھوٹ کہا تھا۔ سائم، تم نے صبا کو ویران کر دیا ہے، تم نے میرا دل بنجر کر دیا ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ سائم، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں وہ ٹھہر گئی، وہ اسے کیسے مار سکتی تھی؟ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کی نظر کانچ کے شو پیس پر پڑی، جسے اس نے سامنے دیوار پر مار کر اس کی نوک اپنی ہتھیلی پر رکھی۔ صبا، سائم کی جان لبوں پر آئی، وہ اس کی جانب لپکا۔ صبا نے مزاحمت کی، اسی مزاحمت میں کانچ کی نوک سائم کے ہاتھ کو زخمی کر دی، مگر اسے کہاں فکر تھی، اسے تو صبا کی جان کی فکر تھی۔ سائم نے اس کے ہاتھ سے وہ کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر ہوا میں اچھالا تو صبا ہذیانی سی ہو گئی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی۔ صبا ہوش کرو، سائم نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ صبا ہوش میں آئی، یکدم آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے تھے، دل میں درد اٹھا، وہ رونے لگ گئی۔ روتے روتے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ سائم کے سینے پر سر رکھ گئی۔ سائم نے اسے پرسکون کیا۔ سائم، تم نے اچھا نہیں کیا، بھائی پر بھی الزام لگوا دیا۔ وہ نیم کنودگی میں جا رہی تھی اور سائم اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں صبا، جس جس نے ہمیں اس مشکل میں پھنسانے کی کوشش کی ہے اسے ان سب کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا، سائم نے سرگوشی نما انداز میں کہا، مگر تب تک صبا بے ہوش ہو چکی تھی۔ سائم ساری رات اس کے سرہانے ہی بیٹھا رہا تھا۔ صبح اس سے اسی نمبر سے ایک جگہ پہنچنے کا میسج آیا تھا۔ اگلی صبح سائم میسج میں بتائی ہوئی جگہ پر گیا تھا۔ آگے سائم شاہ؟ طوبہ سائم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ مطلب میرا شک صحیح تھا، طوبہ کامران، یہ سب سازش تمہاری رچائی ہوئی ہے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ بہت جلدی سمجھ آ گئی تمہیں سائم شاہ، تمہاری اسی ذہانت کی تو میں دیوانی تھی۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ تم بہت غلط کر رہی ہو طوبہ، بہت غلط۔ کیا فرق پڑا؟ صبا پھر بھی میری بیوی بن کر میرے کمرے میں موجود ہے، تمہاری سازش ہمارے نصیبوں کو جدا نہیں کر سکی۔ سائم نے تعصب سے اسے دیکھا جو صرف ایک انکار کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پورے خاندان کی دشمن بن چکی تھی۔ صحیح تو تم نے بھی نہیں کیا تھا سائم، میں نے کتنا کہا تھا میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر تم پر تو انا کا کھول چڑھا ہوا تھا،
اور اب اس صبا کی محبت کا بھوت۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ صبا سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ امیر ہوں، پھر وہی کیوں؟ طوبا کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ سائم نے ارد گرد لوگوں کو چہرہ اٹھاتا دیکھ کر طوبا کو درستگی سے ٹوکا۔ آہستہ بولو طوبا، میں کب سے تمہاری حرکتوں کو برداشت کر رہا ہوں۔ برداشت؟ ابھی تو میں تم سے ایسا کام کہوں گی تم تڑپ جاؤ گے۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی کے باہر رات کے ستارے چمک رہے تھے، مگر اندر کی فضا میں سرد مہری اور تلخی تھی۔ صبا کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ سینے پر باندھے، چہرہ سخت اور آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبات کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کے زخم ابھی ہرے تھے۔ اس کے بھائی پر الزام لگا، اور سب سے بڑھ کر سائم نے بھی اس وقت اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ یہ بات صبا کے دل کو کاٹ گئی تھی۔ سائم دروازے کے پاس کھڑا کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ صبا کی خاموشی سب سے بڑا طوفان ہے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ اس کے قریب آیا۔ صبا، اس نے دھیرے سے کہا۔ آواز میں نرمی اور پشیمانی کی جھلک تھی۔ صبا نے فوراً رخ پھیر لیا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اس کی آواز صاف اور سخت تھی۔ سائم کے دماغ میں طوبا کی آواز گونجنے لگی۔ تمہیں صبا کو طلاق دینی ہوگی۔ سائم نے گہرا سانس لیا اور مزید قریب آیا۔ سر میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، بھائی کی نگرانی کروا رہا تھا، گھر والوں کے لیے خفیہ گارڈز رکھ لیے تھے۔ ایسے میں گھر آتے ہی صبا کی نفرت برداشت کرنا اسے توڑ رہی تھی۔ تمہارا غصہ بجا ہے، میں مانتا ہوں، مگر صبا، جو کچھ حالات تھے، جو آنکھوں کے سامنے دکھایا گیا، وہی ماننا پڑا مجھے۔ میں کیا کرتا، گھر والوں کا فیصلہ تھا، مگر میرا یقین نہیں کیا۔ بس اتنی سی ہی محبت تھی۔ اس کے ہونٹ کانپے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سائم ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کرنے کے بہانے قریب آ گیا۔ صبا اسے جھٹک کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ بازو تھام کر اسے روک چکا تھا۔ دور ہٹے سائم، اس نے سختی سے کہا، لیکن آواز میں لرزش تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ سائم نے نرم لہجے میں کہا، چاہوں بھی تو دور نہیں رہ سکتا۔ تمہیں ناراض دیکھ کر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ صبا کی آنکھیں غصے سے بھر گئی۔ اور مجھے آپ پر بے پناہ غصہ آتا ہے۔ اس دن کی یاد آتی ہے تو دل کرتا ہے آپ سے نفرت کر لوں۔ کر لو، سائم نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ نفرت بھی محبت سے زیادہ دور نہیں ہوتی۔ تمہارے چہرے کی یہ لالی، تمہاری لرزتی پلکیں سب بتا رہی ہیں کہ یہ نفرت میں جلد ہی دوبارہ محبت میں بدل دوں گا۔ آزمائش شرط ہے، تمہارا مجھ پر یقین کرنا ضروری ہے۔ تمہارا سائم مجبور بھی تو ہو سکتا ہے۔ سائم اس کا چہرہ قریب کر گیا۔ ذہنی تھکاوٹ اسے صبا کے قریب جانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ ان حالات میں یہ قربتیں نہیں چاہتا تھا۔ صبا کے گال اور بھی سرخ ہو گئے۔ وہ چاہتی تھی کہ سائم کو جھٹک دے، مگر جیسے ہی اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، سائم نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جس کے سامنے صبا کا دل بے بس ہوتا جا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، صبا کی آواز میں سختی تھی، مگر دل دھڑکنے سے باز نہ آیا۔ سائم نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، تمہیں چھوڑ دوں؟ صبا، یہ تو وہ چیز ہے جو میں کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ تمہاری ناراضی قبول ہے، تمہارا غصہ بھی، مگر تمہیں اپنے دل سے دور کرنا، یہ ممکن نہیں۔ صبا کی پلکیں لرزنے لگی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ ناراضگی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، مگر جیسے ہی سائم نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھا، اس کے لب خاموش ہو گئے۔ وہ دھڑکن جو بے قابو تھی، صبا کے دل کی دھڑکنوں سے جا ملی۔ چند لمحے ایسے گزرے کہ صبا نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ آ گئی۔ وہ غصے میں تھی، ناراضگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن دل نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سائم نے آہستگی سے اسے پکارا، مجھے معاف کر دو، یہ آزمائش تم پر میری وجہ سے آئی ہے۔ صبا کے کان میں سرگوشی گھل سی گئی تھی۔ صبا نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا لی، مگر اس کے خاموش رہنے میں بھی وہ اعتراف چھپا تھا جسے سائم نے پڑھ لیا۔ وہ مزید قریب آیا اور صبا کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھی نفرت کا کھول اوڑھ کر رہ جائے، مگر چہرے کی لالی نے اسے بے نقاب کر دیا۔ صبح کے ہلکے روشن لمحے میں کمرے کی کھڑکی سے سورج کی نرم کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی۔
صبا بستر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی اپنی انگلیوں کے ناخن سے بیڈ شیٹ نوچ رہی تھی۔ آنکھیں بار بار سائم کی طرف اٹھتی اور پھر جھٹ سے نیچے جھک جاتی۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ اس نے زندگی کی شروعات یوں تو نہ سوچی تھی، بے شک ساتھ سائم کو ہی سوچا تھا، مگر یوں ایسے وہ لمحے جو صرف دل کی دھڑکنوں تک محدود رہنے چاہیے تھے، وہ حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ سائم بستر کے دوسری جانب نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھوں سے واضح سکون اور خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ صبا کو دیکھتے ہوئے بار بار دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ آخر کار وہ لمحہ آیا جب صبا اس کی ہوئی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور صبا کی کلائی کو تھام لیا۔ صبا نے چونک کر نظریں اٹھائیں، مگر پھر جھٹ سے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے رخسار پر لالی پھیل گئی تھی، نظریں چرا لی تھی اس نے، اور دل اور بھاری ہو گیا تھا۔ صبا، سائم کی آواز میں وہ نرمی تھی جس نے صبا کے دل کو اور بوجھل کر دیا۔ صبا نے خاموشی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر سائم نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ مجھے مت دیکھو اس طرح، وہ ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ بولی۔ میں نے غلط کر دیا۔ ایسے مت کہو صبا، وقت نے، حالات نے اگر ہمیں آزمائشوں کی نظر کیا ہے تو ہمارے رشتے کو غلطی نہ کہو۔ یہ لفظ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میں نے صدقے دل سے تمہیں چاہا، اور اتنے بڑے حادثے کے باوجود تم میری ہو گئی۔ مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ صبا نے ہچکچاتے ہوئے سائم کی طرف دیکھا، مگر دل پھر بے قابو ہونے لگا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ سائم نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ پر یقین کر کے دیکھو صبا۔ یقین کرنے کے لیے بھی اعتبار کا دامن تھمانا پڑتا ہے۔ سائم، مجھے امید کی رسی تو تھماؤ، مجھے ذرا سا اشارہ تو دو۔ تمہارے یکدم بدل جانے کی وجہ، تمہارا میرے گھر پولیس لانے کی وجہ، تمہارا میرے بابا کو شرمندہ کرنے کی وجہ، تاکہ میں بھی پھر تمہارے سب ٹھیک کرنے پر یقین کر لوں۔ صبا چلا اٹھی تھی۔ سائم نے لب کاٹے۔ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا صبا، سائم نے بے بسی سے کہا۔ تو پھر میں بھی تمہارا یقین نہیں کر سکتی سائم۔ صبا اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ نیچے آئی تو شاہ خاندان کے فریق ڈائننگ ٹیبل پر براجمان کھانا کھا رہے تھے۔ صبا جھجک کر انہیں دیکھنے لگی۔ زمان شاہ نے اسے بھی بیٹھ کر سب کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم دیا۔ وہ ان کے روبدار انداز پر سہم سی گئی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت سی عورت جو شاید ثاقب شاہ کی بیوی تھی، اس نے اٹھ کر صبا کے لیے جگہ بنائی۔ یہی عورت اس رات صبا کے لیے کھانا لائی تھی۔ اتنی نرم دل تھی، یہ جانتے ہوئے کہ صبا کے بھائی پر اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ کرنے کا الزام لگا ہوا ہے، وہ صبا کے ساتھ کتنے سلوک کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ گلزار شاہ نے اسے نہیں پکارا، یہاں تک کہ شاہ بی بی سائم کی دادی نے بھی اسے نہیں پکارا، جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے گھر پر تو وہ شہزادی تھی، اس کے بغیر کوئی ناشتہ نہیں شروع کرتا تھا۔ وہ زہر مار لقمے لینے لگی۔ شام کا وقت تھا، وہ بوکھلائی بوکھلائی سے پھر رہی تھی۔ سائم غائب تھا۔ باہر افق میں گہری سیاہی تیزی سے پھیل رہی تھی جب صبا کے فون کی سکرین پر ایک انجانا نمبر جگمگایا۔ اس نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے بھاری اور سرد لہجے میں آواز ابھری۔ اگر اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہو تبھی اسی وقت فلاں ہوٹل پہنچ جانا، ورنہ کل صبح تمہارے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صبا کا دل دھک سے رہ گیا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے سائے اتر آئے۔ بھائی پر لگے جھوٹے الزام نے پہلے ہی اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب یہ فون کال اس کے لیے ایک آخری امید بھی تھی اور ایک خطرہ بھی۔ صبا نے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ سائم کو بتا دے، لیکن فوراً ہی دل میں ایک چبھن اٹھی۔ جب میرے بھائی پر الزام لگا تھا تب اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اب کیا کر لے گا وہ؟ میں اپنی جنگ خود لڑوں گی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ سب لوگ بے خبر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ صبا نے خاموشی سے شال اوڑھی، موبائل پرس میں ڈالا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر کی ہوا تیز اور سرد تھی، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلکنے لگے۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ نامعلوم آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ راستے میں ہر گاڑی اور ہر اجنبی چہرہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور کرتا رہا۔ دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھا تھا، مگر ساتھ ہی بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کا جذبہ اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر اس کے قدم کچھ لمحوں کے لیے رکے۔
دروازے پر کھڑا گارڈ اندر سے آتی مدھم روشنی اور اجنبیوں کی ہلکی پھلکی باتیں اس کے اضطراب کو اور بڑھا رہی تھی۔ صبا نے گہری سانس لی، اپنے دل کو قابو میں کیا اور اندر قدم رکھا۔ لابی کی فضا بھاری اور سنسان سی لگی، جیسے سب کچھ کسی اندیکھے امتحان کے لیے تیار کھڑا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی رہی، مگر دل کی دھڑکن اس کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ تبھی اس کا فون بجا، سائم کالنگ، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوسری جانب سائم کو تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا کہ اگر اپنے بھتیجے کی جان بچانا چاہتے ہو تو صبا کو طلاق دے دو۔ سائم طوبا کی کال پر اندھا دھند گھر کی جانب بھاگا۔ وہاں ثاقب بھائی کے بیٹے سارم کو صحیح سلامت دیکھ کر جہاں اسے سکون آیا، وہی صبا کو گھر میں کہیں نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ تبھی طوبا نے اسے دوبارہ کال کی۔ او میری جان، تمہارے ساتھ تو پرینک ہو گیا بیبی۔ بھتیجے کی جگہ تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو اس ہوٹل میں پہنچ جاؤ، اور ہاں، پین لے آنا کیونکہ طلاق کے پیپر میں نے ریڈی کر لیے ہیں۔ بائے۔ طوبا کی بات پر سائم کمرے میں پڑی کرسی پر ٹھوکر مار گیا۔ آخر صبا اس کے قبضے میں گئی کیسے؟ مگر ابھی یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ باہر ہوا تیز چل رہی تھی، کھڑکی کے شیشے کانپ رہے تھے، مگر اندر کی خاموشی میں صبا کی چیخ گونج اٹھی تھی۔ طوبا، تم یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ صبا جیسے ہی ہوش میں آئی، سامنے طوبا ہاتھ میں چھری لیے بیٹھی تھی۔ تمہیں تمہارے شوہر نے بتایا نہیں؟ چلو میں بتا دیتی ہوں۔ یاد ہے کہ کینٹین کا وہ دن جب سائم نے مجھے دھتکارا تھا، وہ بھی تمہارے لیے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ اسے شادی نہیں کرنی، اسے محبت میں انٹرسٹ نہیں۔ تو کیسے اسے تم سے محبت ہو گئی؟ کیسے میں تم لوگوں کو ایک ہونے دوں؟ جب وہ میرا نہ ہوا تو تمہارا کیسے ہوگا؟ ویسے وہ آتا ہی ہوگا، کال کر دی ہے اسے میں نے، پھر وہ تمہیں میری آنکھوں کے سامنے طلاق دے گا۔ طوبا نے ہنستے ہوئے کہا، طوبا یہ غلط کر رہی ہو تم نے میرے گھر والوں کو اپنی سازش میں شامل کیا، سائم کے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، تمہارا انجام بہت برا ہوگا، طوبا یاد رکھنا۔ صبا بے خوفی سے بولی تو طوبا چھری لیے اس کے قریب آ گئی۔ تبھی سائم بھاگتا ہوا اس جانب آیا۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر طوبا پر پڑی، جس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھری تھی جو وہ صبا کی گردن پر جمائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی آگ بھڑک رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے، اور آواز میں وہ صفاقی تھی جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ سائم، وہ پاگلوں کی طرح چلائی، یا تو اسے طلاق دو یا یہ لڑکی آج مر جائے گی۔ میں نے تمہارے لیے گناہ پر گناہ کیے ہیں سائم، میں نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی روح داغدار کی، مگر اب خالی ہاتھ نہیں رہوں گی۔ سائم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس نے چھری کی ٹھنڈی دھار صبا کی بجائے اپنی جلد پر محسوس کی۔ طوبا یہ مت کرو، وہ بے بسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر طوبا پاگل ہوئی لگتی تھی۔ سائم شاہ، میں نے کہا صبا کو طلاق دو، نہیں تو۔ طوبا نے چھری کا دباؤ بڑھایا، سائم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ طوبا، چھری نیچے کر دو، خدا کے لیے یہ راستہ مت چنو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، اس محبت کا واسطہ تم میری منت سمجھ لو یا میری درخواست، صبا کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ صبا نے دھیرے سے لب کھولے۔ سائم، اسے صبح سائم کا کہا ہر لفظ یاد آ رہا تھا، جس میں وہ اس سے یقین کرنے کی التجا کر رہا تھا۔ کاش وہ سائم کی بات مان لیتی۔ تبھی طوبا نے دباؤ بڑھایا اور خون کی لکیر صبا کی گردن سے نکلی۔ نہیں نہیں طوبا، سائم چیخ اٹھا، میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ تو ابھی طلاق دو صبا کو، طوبا نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں سائم نہیں، صبا نے نفی میں سر ہلایا، میں مر جاؤں گی، مجھے طلاق نہ دینا۔ صبا، میں مجبور ہوں، یہ پاگل ہو چکی ہے، یہ تمہیں مار دے گی، اور تم مر گئی تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ سائم یہ مت کرنا سائم، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، میری سانسوں کا مرکز، میری دعاؤں کا حاصل، مجھے جدا مت کرنا، اس موت کے سوا میں نے تمہارا یقین نہیں کیا، پلیز مجھے اپنے نام سے جدا نہ کرنا سائم، مجھے یہ موت قبول ہے، جدائی نہیں۔ صبا، خاموش رہو، مت کہو ایسے، وہ چیخ پڑا۔ اگر طوبا نے کچھ کر دیا تو میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ طوبا کا کہکا فضا کو چیر گیا۔ ہاں، محبت بڑا رسوا کرتی ہے یہ محبت۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے بھی اپنی عزت داؤ پر لگائی، لوگوں کے سامنے ذلت اٹھائی، میرے حصے بھی کم رسوائی نہیں آئی۔ اب وقت نہیں ہے، جلدی سے بولو وہ 3 لفظ اور آزاد کر دو اسے، جلدی سے۔
طوبا کامران اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ سائم کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ زمین پر جھک گیا، ہاتھ جوڑ دیے۔ طوبا، میں تم سے التجا کرتا ہوں، تمہیں جو چاہیے سب دوں گا، بس صبا کو نقصان مت پہنچاؤ، اس کی جان لے کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا طوبا، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ صبا کے آنسو تیزی سے بہنے لگے، اس نے سائم کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، تم کیوں اس سے منت کر رہے ہو سائم؟ اپنی محبت کو کمزور مت کرو، اگر میری جان ہی شرط ہے تو میں خوشی سے قربان ہوں گی، لیکن یاد رکھو میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ مجھے تم چاہیے حسین شاہ، تم۔ طوبا نے چھری صبا کی گردن سے ہٹا کر چیخ کر کہا۔ تبھی گولی چلی اور چھری طوبا کے ہاتھ سے اچھل کر گر پڑی۔ سائم کا دل تڑپ اٹھا، وہ صبا کی جانب لپکا، اس نے فوراً صبا کو خود میں بھینچ لیا۔ صبا سائم کی آغوش میں شدت سے رونے لگی تھی۔ طوبا زمین پر گر گئی اور سائم نے صبا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی باہوں میں آ کر صبا ٹوٹ سی گئی۔ پولیس نے فوراً طوبا کو اپنی کسٹڈی میں لیا۔ لیڈی آفیسر اسے ہتھکڑیاں لگا چکی تھی۔ طوبا غصے سے چلا رہی تھی، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بی بی خاموش ہو جاؤ۔ سائم شاہ کی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، چشمدید گواہ ہیں ہم، اور وہ گاڑی تمہاری پکڑی گئی ہے۔ کون سی گاڑی؟ میری گاڑی تو چوری ہو گئی تھی سال پہلے۔ طوبا نے چلا کر کہا، تمہیں کیسے پتا ہم کون سی گاڑی کی بات کر رہے ہیں بی بی؟ یہ چالاکی ہمارے ساتھ نہ کرو، چلو تمہارا ساتھی بھی پکڑا گیا ہے۔ پولیس والے اسے کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ سائم، مجھے مت چھوڑنا، چاہے کوئی میری جان لینے کی دھمکی کیوں نہ دے، صبا اسے کہہ رہی تھی۔ سائم کے آنسو اس کے بالوں میں بہنے لگے۔ اور میں نے بھی سن لیا صبا، یہ میرا سب سے قیمتی لمحہ ہے، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ کمرے میں اب صرف صبا کی سسکیاں اور محبت کی خوشبو رہ گئی تھی۔ تبھی سائم کا فون بج اٹھا، اسے خبر ملی تھی، ثاقب شاہ کوما سے باہر آ گیا ہے، اسے ہوش آ گیا ہے۔ سائم خوشی سے صبا سے دور ہوا۔ میری جان، آنسو صاف کرو، بھائی کو ہوش آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے گھر والوں کو حقیقت بتانے کا۔ سائم نے اس کے بال صحیح کرتے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گھر کے وسیع صحن میں اس وقت ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ کچھ ہی دن پہلے یہی صحن اداسی اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا لگتا تھا، جہاں ہر چہرے پر شک، غصہ اور بے یقینی کی لکیریں تھیں۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے، سچ سامنے آ گیا تھا۔ طوبا کے برے ہوئے جال ٹوٹ چکے تھے اور اس کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ صبا کے بھائی پر لگنے والے جھوٹے الزامات سب بے نقاب ہو گئے تھے۔ اب وہ سب لوگ جو کبھی صبا کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، صبا سے معافی مانگ چکے تھے۔ آج خوشی کا ماحول تھا، گھر کا بڑا بیٹا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا۔ سائم نے اس خوشی کے موقع پر صبا کے گھر والوں کو بھی بلوا لیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سائم کے گھر میں خاصی رونق تھی۔ آج صبا کے گھر والوں کی دعوت تھی اور پورا خاندان خوشی اور اطمینان کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کئی دنوں کے دکھ، تکالیف اور جھگڑوں کے بعد یہ وہ لمحہ تھا جس میں سکون اور مسرت کے رنگ تھے۔ صبا کے والدین اور بھائی جب حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ان کے دلوں پر ایک ہلکا سا بوجھ بھی تھا، لیکن ساتھ ہی یہ خوشی بھی کہ ان کی بیٹی ایک ایسے گھر میں بیٹھی ہے جہاں عزت، اعتماد اور سچائی کی جیت ہوئی ہے۔ دراصل سب کے ذہنوں میں ابھی وہ کڑوا وقت تازہ تھا جب سب کچھ بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر اب حالات بدل گئے تھے۔ سبحان، صبا کا بھائی جیسے ہی اندر آیا تو اس کی نظریں فوراً سائم کو تلاش کرنے لگی، کیونکہ سائم نے صبا کی شادی کے بعد بذات خود صبا کے گھر جا کر سبحان اور حسن عامر صاحب کو اپنے اعتماد میں لے کر حقیقت کے بارے میں بتایا تھا۔ نکاح والے روز بھی سائم نے حسن عامر کو اپنی صبا کے لیے پسندیدگی بتاتے ہوئے حامی بھرنے کو کہا تھا۔ اس وقت تک وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے طوبا کا ہاتھ ہے، مگر اس کی قسمت اچھی نکلی اور اس کی چالاکی کام آ گئی۔ جبکہ صبا یہ سب جان کر کہ سائم نے اس کے بھائی اور بابا کو سب حقیقت بتائی تھی، مطمئن ہو گئی۔ دل میں موجود آخری پھانس بھی نکل گئی تھی۔ جیسے ہی سبحان نے سائم کو دیکھا، اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھا۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور سائم کے گلے لگ گیا۔ یہ گلے ملنا محض ایک رسمی عمل نہیں تھا، بلکہ شکر گزاری، محبت اور اعتماد کی ایک گہری علامت تھی۔ سائم کے دل نے سکون کا سانس لیا کہ اس کے کندھوں سے وہ بوجھ اتر گیا جسے وہ کئی دنوں سے اٹھائے پھر رہا تھا۔ تبھی سبحان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سائم بھائی، آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بے قصور ثابت نہ ہو پاتا، آپ نے مجھے بچا لیا۔ سائم کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھ سبحان کے کندھوں پر رکھے اور شفقت سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ سبحان، میں نے صرف وہ کیا جو میرا فرض تھا۔ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ تم بے قصور تھے اور میرا ماننا تھا کہ ایک بے گناہ پر الزام برداشت کرنا سب سے بڑی زیادتی ہے۔ یہ لمحہ دیکھ کر صبا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل فخر سے بھر گیا کہ سائم نے نہ صرف اس کی حفاظت کی بلکہ اس کے خاندان کی عزت بھی بچائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے جو بھی دکھ سہے، جن بھی آزمائشوں کا سامنا کیا، آخرکار ان کا صلہ یہی تھا کہ سب کے سامنے سچ کی جیت ہوئی۔ گھر کے باقی افراد بھی یہ منظر دیکھ کر خوش تھے۔ صبا کی والدہ کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو ہفتوں کے بعد لوٹا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی کا نصیب اچھے گھر سے جڑا ہے۔ صبا کے والد حسن عامر نے سائم کی طرف دیکھ کر دل سے دعا دی۔ بیٹا، تم نے نہ صرف ہماری بیٹی کا مان رکھا بلکہ ہمارے بیٹے کی زندگی بھی بچائی۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ دعوت کا ماحول دھیرے دھیرے اور بھی خوشگوار ہوتا گیا۔ کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ باتوں میں ایک سکون اور اپنائیت کا رنگ تھا۔ کہکے گونج رہے تھے۔ ہنسی کے چھوٹے چھوٹے جھونکے ہر کونے کو روشن کر رہے تھے۔ دعوت ختم ہونے کے بعد جب صبا کے گھر والے رخصت ہونے لگے تو سب کے چہروں پر خوشی کی جھلک تھی۔ صبا کی ماں نے اسے گلے لگایا۔ اب میرا دل مطمئن ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تمہارا نصیب اچھے ہاتھوں میں ہے۔ صبا ماں کا گال چوم گئی۔ بے شک آپ نے ٹھیک کہا ماما، اللہ نے میرا نصیب اچھے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ سائم کو پا کر میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ آہستہ آہستہ سب بڑے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی جو دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر چاندنی دبے دبے قدموں سے اندر جھانک رہی تھی، جیسے اس لمحے کی گواہ بننا چاہتی ہو۔ صبا کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ وہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم جیسے جم گئے۔ سامنے سائم کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور ایک جھٹکے میں سائم کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے آنسو بہتے ہوئے اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے، مگر اس کے لب کانپتے ہوئے بھی رک نہ سکے۔ اصل محبت سائم تم نے کی ہے۔ تم نے سب کی حفاظت کی، اپنے دل پر اتنا بوجھ رکھا اور ہم سب کو اس مکار عورت طوبا کے ہاتھوں سے بچایا۔ اس کی آواز ہچکیوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ بتاؤ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ سائم کی آنکھیں اس پل بھیگی ہوئی تھی، مگر اس کی آواز میں ایک گہری مضبوطی تھی۔ اس نے صبا کے آنسوؤں سے بھیگے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کے رخسار صاف کیے، دھیرے سے سر جھکایا، چہرہ اس کے قریب تر کیا۔ اس کے بازو صبا کے گرد پھیل گئے۔ مجھے اپنی پہلی سی محبت لوٹا دو صبا، وہی محبت جو اس سازش میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کی آواز گہری مگر نرمی سے بھری ہوئی تھی۔ میرے سینے سے لگ جاؤ اور ساری زندگی میری ہو کر رہو۔ یہی وہ شفا ہے جس کی میرے زخمی دل کو ضرورت ہے۔ سائم، وہ محبت دھندلی ہوئی تھی مگر کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آپ کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں بھی تمہیں کھونے کے ڈر سے طوبا کے بارے میں بتا نہیں سکا تھا، مگر کوئی بات نہیں، قسمت نے یہ آزمائش ہمارے نصیبوں میں لکھی تھی اور ہم اس آزمائش سے بری ہو گئے ہیں۔ صبا سائم شاہ۔ جی سائم، ہم بری ہو گئے۔ اب بس دعا ہے کہ یہ گھر دوبارہ کبھی ایسے اندھیروں میں نہ ڈوبے۔ تم ہو نا میرے ساتھ؟ سائم نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے۔ صبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر یہ اندھیرے اب کبھی ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ سائم اس کے ماتھے پر لب رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ چند سالوں بعد لاہور کے مہنگے ترین 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں فیملی سائٹ پر اپنی اپنی کرسی پر دراز اس حسین جوڑے پر نظریں ٹھہر سی رہی تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں آنکھیں بھر کر دیکھے جانے کے قابل تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار، آنکھوں میں چمک لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں شور میں کہیں دبی سی چلی جا رہی تھی۔ فیملی سائٹ پر ایک گوشے میں وہی حسین جوڑا بیٹھا تھا جس نے کئی طوفان جھیلے تھے، کئی زخم سہ کر بھی اپنی محبت کو امر کر دیا تھا۔ صبا اور سائم، لوگوں کی نظریں جیسے خود بخود ان پر ٹھہر جاتی تھی۔ صبا کی آنکھوں میں اب وہ خوف اور آنسو نہیں تھے جو کبھی پہلے وہاں ہوا کرتے تھے، بلکہ اب وہاں سکون اور اعتماد کا رنگ تھا۔ آج کا منظر ذرا مختلف تھا۔ ان کی میز کے ساتھ ایک ننھی کرسی پر ان کا بچہ بیٹھا تھا۔ گلابی رخسار، معصوم آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی ہنسی کے جھٹکے۔ اس نے پورے ماحول کو اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ بچہ کبھی اپنی چھوٹی سی چمچ سے کھانے کے ساتھ کھیلتا،
کبھی صبا کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا اور کبھی سائم کی طرف دیکھ کر کہکا لگاتا۔ صبا نے بچے کو پیار سے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ سائم نے اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سائم نے جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور پھر صبا کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری کہانی کا اختتام نہیں صبا، یہ تو اصل آغاز ہے۔